ललकार शहीन हज़रत मौलाना अब्दुल कदीर शहीन साहब अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। इनसे हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। इनसे इंशाल्लाह हमारी तफसीली गुफ्तगू भी होगी। इनके भी यूट्यूब के ऊपर माशाल्लाह काफ़ी चर्चे हैं, काफ़ी दर्द भरे बयान अल्हम्दुलिल्लाह सुनते रहते हैं, आते रहते हैं। इनके तमाम खुतबात जुमा भी अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं। तो अब हम इनसे सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी शेख मोहतरम, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। शेख मुझे ये बताएं कि आपने किस मदरसे से अपनी तालीम हासिल की? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो हम आसन सी सेंटर लाहौर से हाजी अब्दुल रज़ाक साहब और उनके हमरा, उनके बेटे और उनके भाई नदीम भट्टी साहब तशरीफ़ लाए हैं। मौलाना अब्दुल वकील सिद्दीकी साहब की शादी के मौका पर, दावत वलीमा के मौका पर बहावलगढ़ करोड़ पक्का तहसील है ज़िला लोधरा की, बहावलपुर की तरफ, वहाँ से 5 किलोमीटर दूर करोड़ पक्का से बहावलगढ़ हमारा गांव है, वहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। इनको हम दिल की अता गराई से आलन सालन मरहबा कहते हैं और बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ ले आए हैं। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह इनके सफ़र में जो है आसानियाँ पैदा फरमाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इब्तदाई तालीम स्कूल की, ये मेरा गांव है बहावलगढ़, यहीं पे मैं पैदा हुआ हूँ, यहीं हम रहते हैं। तो अब हम इधर बहावलगढ़ में बैठे हैं। इब्तदाई तालीम भी यहीं से हासिल की है, स्कूल की तालीम हासिल की है। उसके बाद मेलसी के साथ एक दुकोटा एक शहर है, बड़ा मारूफ शहर है और बहुत पुराना जामिया है वहाँ पे, जामिया मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान दुकोटा। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दर्स निज़ामी कुछ अरसा तालीम हासिल की है। तो तकरीबन मुस्लिम तक मैं वहाँ पे पढ़ा हूँ। वहाँ के शेखुल हदीस थे मौलाना अशरफ साहब, जो आजकल इस्लामाबाद में होते हैं। वो उन दिनों चले गए थे, कोई उनकी अपनी मजबूरियाँ थी, तो बुखारी फिर पढ़ने में यहाँ पे दिक्कत महसूस हो रही थी। तो हमारे असातिज़ा ने हमें मशवरा दिया कि आप मुल्तान चले जाएँ। तो जामिया मुहम्मदिया दारुल हदीस मुहम्मदिया आम खास बाग मुल्तान में मौलाना अब्दुल हई आबिद साहब शेखुल हदीस हमारे, वो फौत हो गए हैं रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए। वो हमारे उस्ताद हैं, वहाँ से मैंने बुखारी की क्लास पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। और शोबा दर्स निज़ामी मैंने 7 साल में मुकम्मल किया है। और सबसे पहले जो जुमा मैंने पढ़ा है ना 2000 तकरीबन 5 में दुकोटा के साथ एक बस्ती गोदे वाला एक गाँव है, वहाँ पे मेरे वालिद मोहतरम इमाम मस्जिद थे। वो 2004 में मेरे अब्बू जी फौत हो गए थे, अल्लाह पाक उनको करवर जन्नत में मकाम अता फरमाए। तो उनके वफ़ात के बाद ख़ताबत में काफ़ी जो है ना अवामी लिहाज से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। मुख्तलिफ़ उलमाए कराम आते थे जुमा पढ़ाने के लिए, वहाँ पे मैंने पहला जुमा इब्तदाई पढ़ाया था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2005 के बाद अब 15 साल हो गए मुझे जुमा पढ़ाते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह ख़ताबत करते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा तालीमी दौर था और ये ख़ताबत का दौर है। इससे पहले मैं फैसलाबाद में ख़तीब रहा हूँ, जड़ावाला के साथ एक गांव था। और तकरीबन चंद दिनों से अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर ग्रीन टाउन जामिया मस्जिद निमरा हदीस में अल्हम्दुलिल्लाह ख़ताबत के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। जी शेख मोहतरम, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि क्या एक आलिम दीन बनने के लिए कोई मुश्किलात का भी सामना होता है, या वैसे ही बंदा घर से किताबें पकड़ के चला गया मदरसे में, शाम को एक आलिम दीन बन गया, उसके लिए क्या क्या मुश्किलें पेश आती हैं? ये सवाल जो है ना, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। तो बाज़ ऐसे फैमिलियाँ होती हैं कि जिनके बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए बहुत आसानियाँ मिल जाती हैं, मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। और शोबा जो मदारिस है ना, शोबा मदारिस, शोबा हिफ़्ज़ हो गया, शोबा दर्स निज़ामी हो गया, मदारिस में जो पढ़ते हैं दीनी तालीम हासिल, वहाँ पे अक्सर गुरबा जो है ना तालिब इल्म होते हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं ख़ुद 2005-4 में मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे, उसके बाद काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ख़र्चात के हवाले से हमें काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि हमारे पास किराया नहीं होता था, स्टूडेंट बन के जो है ना गाड़ियाँ बदल के हम मुल्तान शहर में पढ़ने के लिए जाते थे। काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता किराए के हवाले से, और जो वहाँ पे ख़र्चा करना होता है ख़र्चे के हवाले से काफ़ी। ऐसे ही तलबा के साथ होता है, अक्सर तलबा जो है वो गुरबा फैमिलियों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस फील्ड में काफ़ी मुश्किलात का सामना और बिलख़सूस ख़ताबत के मैदान में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ख़ुद जो है मेहनत करनी पड़ती है, मुतालिया करना पड़ता है। उसके बाद जो है
بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے دوست صاحب کافی ہیں جو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور الحمدللہ محنت بھی کافی کی ہے تعلیم کے حوالے میں۔ جی ایسا ہے، مدرسے میں جو کھانا ہوتا ہے وہ بہت ہی مشکلات کے ساتھ جو ہے نا، بچے زیادہ ہوتے ہیں اور کھانا وسیع پکایا جاتا ہے، جس کے ٹیسٹ جو ہے اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ دالیں ہوتی ہیں وہاں پہ زیادہ پکتی ہیں، وہ کھانی پڑتی ہیں، بعض بچے بیمار بھی ہو جاتے ہیں۔ ان مشکلات کے بعد جو ایک عالم دین معاشرے میں آ کے کھڑا ہوتا ہے۔ عالم بننا، ایک خطیب بننا، امام مسجد بننا کوئی آسان کام نہیں، اس کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا ایک عالم دین کے لیے کون کون سی مشکلات درپیش ہیں۔ آج ہم ادھر رستے سے آ رہے تھے تو ہم نے 2-3 بھائیوں سے ملاقات کی، وہ مزدور تھے، یہ جو گاؤں میں کھیتی باڑی کرتے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی۔ جو سب سے نچلے طبقے کے آدمی تھے، ان سے ہم نے پوچھا کہ یار آپ کتنی ادھر ایک دیہڑی کما لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم 600 700 800 تک بھی کما لیتے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جو سب سے نچلے طبقے کا ہے۔ تو ایک عالم دین کتنی محنت کر کے کتنے مطلب کہ آپ کو اچھا دین سکھاتا ہے۔ یہ پچھلے 3 دن پہلے کی بات ہے، فیس بک کے اوپر کسی بھائی نے ایک ایڈ دی، خیر اس کی لان تان تو بہت ہوئی۔ اس نے ایک ایڈ دیا جی مجھے ایک عالم دین کی ضرورت ہے، ہماری مسجد میں نمازیں بھی پڑھائے، اس کی بیوی بھی عالم دین ہو، تو اس کی سیلری ہے وہ صرف 8,000 روپے۔ تو شیخ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ ایک عالم دین کے ساتھ انصافی نہیں ہے کہ ایک مزدور طبقہ جو صبح جائے اور شام کو گھر آ جائے وہ 800 روپے مطلب کہ ایک دن کا لے کے آتا ہے، اور یہ 100 روپیہ بھی دیہڑی بڑی مشکل عالم دین کی تنخواہ بندی، اس کی بیوی بھی پڑھی لکھی ہو، نمازیں بھی وہ پڑھائے، وہ ان کا مطلب کہ 24 گھنٹے ڈیوٹی دے، اس کے بارے میں بھی ذرا تھوڑی سی۔ جی عائشہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک عالم دین جو ہے وہ نمازیں پڑھاتا ہے، بچے پڑھاتا ہے، جمعہ پڑھاتا ہے، مسجد میں رہتا ہے یا مسجد کے ساتھ رہائش ہوتی ہے، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے ادھر 24 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے۔ رات کو کوئی فوت ہو جائے اس کا اعلان کرنا پڑتا ہے، کوئی بیمار ہو جائے اس کا دم کرنا پڑتا ہے، سوتے ہوئے کو اٹھانا، پھر کوئی یہ نہیں کہ اب جی مولوی صاحب آرام کر رہے ہیں اب آپ کا جو ہے نا وہ کام نہیں ہو سکتا آپ چلے جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اور تکلیف دینے میں بھی کوئی کو بات نہیں کرتا کہ چلو پھر بعد میں آ جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور دیکھیں ایک ڈاکٹر جو ہے نا وہ PhD کی ڈگری لے کے آتا ہے، وہ پہلے خرچہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے بعد وہ اس کا صلہ دنیا سے ہی حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آخرت میں جو اس کو ملے گا اگر وہ اچھا ہے مریضوں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ سلوک کرنا، انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا۔ دنیا میں وہ جتنا خرچہ کرتا ہے نا وہ پہلے مہینے میں 2 مہینوں میں 3 مہینوں میں سال میں جو ہے نا اپنا وہ کوٹا پورا کر لیتا ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر PhD کی ڈگری لے کے وہ آ کے اپنے کرسی پہ بیٹھا ہے نا، ایسے ایک عالم سند لے کے آتا ہے، ڈگری لے کے آتا ہے، وہ ایک مسجد میں ایک مصلی پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کو اتنی عزت دی جاتی ہے، وکیل کو اتنی عزت دی جاتی ہے، ایک امام مسجد کو، ایک خطیب کو کیوں نہیں عزت دی جاتی؟ 8,000 10,000۔ میں کہتا ہوں یہ معاشرے میں سب سے بڑے ظالم وہ لوگ ہیں جو علماء کو اتنی کم تنخواہیں دیتے ہیں، اور سب سے مظلوم طبقہ جو ہے وہ علماء کا ہے، جو جس کے ساتھ یہ ناانصافی ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے ورنہ اللہ کے عذاب آئیں گے، اللہ ہمارے سے ناراض ہو جائے گا۔ علماء یہی ہمارے محسن ہیں، یہی ہمارے دین ہمیں دین سکھاتے ہیں، ہمیں نمازیں پڑھاتے ہیں، ہمارے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم ان کا جو حق ہے وہ نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر للہیت نہ ہو علماء میں ائمہ میں، اگر للہیت نہ ہو تو یہ ایک دن بھی مسجد میں نہ رہیں، اللہ کی رضا کے لیے وہ تھوڑے بہت گزارا کر لیتے ہیں، ورنہ یہ ہے بہت بڑا ظلم۔ جی شیخ مجھے یہ بتائیں، اگلا سوال میرا یہ ہے کہ جو ایک ان پڑھ جاہل گوار بندہ جب بھی کسی مسجد میں کسی عالم دین کو اس کا ٹرائی کے لیے بلاتے ہیں تو ان پڑھ بندے کو آگے کیا جاتا ہے جی آپ اس کی ٹرائی لیں، چیک کریں اسے کہ یہ اس کی ٹون کیسی ہے، اس کا فلاں، حالانکہ ایک عالم دین ہے، اس کے ساتھ ماشاءاللہ اس کے پاس کافی زیادہ تعداد میں علم ہوتا ہے، اور میرے جیسا کوئی گنہگار بندہ ہے اس کے پاس بالکل دنیا کے قابل بھی علم نہیں ہوتا، تو کیا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں ہے؟ جی عائشہ صاحب نے یہ سوال بھی بہت اچھا کیا ہے۔ اب دیکھیں ایک MA کر کے MPhil کر کے جو ڈگری لے کے کسی محکمے میں جاب کے لیے جاتا ہے یا پرائیویٹ، وہاں پہ جو اس کا انٹرویو لینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ اس سے زیادہ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں،
اس سے زیادہ قابل ہوتے ہیں جو انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ مسجدوں میں جاہل ہوتے ہیں, بعض دفعہ داڑھی نہیں ہوتی اور ان کو غسل کا طریقہ بھی شاید مشکل سے آتا ہو. وہ ایک عالم کو پوچھ رہے ہوتے ہیں, جی آپ نے کتنا عرصہ پڑھا, کیا پڑھا, جی آپ آواز سنائیں, جی شعر سنائیں, اب آپ تلاوت سنائیں, اب یہ کریں جی. وہ پھر بعد میں کیا ہوتا ہے, جی آپ ہمیں پسند نہیں آئے, ہم بعد میں رابطہ کریں گے. تلاش ہوتی ہے تھوڑی تنخواہ دینی ہے, عالم جو ہے نا اچھا ہو, خطیب اچھا ہو, آواز اچھی ہو, یہ ہو وہ, ڈیمانڈیں بہت زیادہ کرتے ہیں. یہ عزت نہیں ہے, یہ ذلت ہے علماء کے لیے. علماء کی قدر کیجئے, خدا را ایسے نہ کریں. آپ کون ہوتے ہیں؟ میں ایک جگہ پہ ایسے گیا تو وہاں پہ میرے ایک دوست نے بات سنائی مجھے, کہہ رہا کہ میں ٹرائب پہ گیا, مجھے نا ایک انتظامیہ کے ساتھی نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں نا سنائیں, قرآن پاک سنائیں, ہمیں سنائیں کہ آپ کس طرح پڑھتے ہیں, قرآن پاک کھول کے ناظرہ سنائیں ہمیں. وہ میرا انٹرویو لے رہا ہے کہ آپ ناظرہ سنائیں. میں نے نا قرآن پاک کو گھما کے اس کی طرف کر دیا. میں نے کہا میں تو آج آیا ہوں, آپ اتنے عرصے سے اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں, ذمہ دار ہیں مسجد کے, پہلے آپ مجھے ناظرہ سنائیں کہ آپ کو کتنا آتا ہے, پھر میں سناؤں گا. یہ دیکھیں نا, پہلے جو سامنے والا انٹرویو لینے والا اس سے پوچھیں کہ آپ کتنے قابل ہیں. اگر واقعی علماء سے زیادہ قابل ہیں تو وہ انٹرویو لے سکتا ہے, ورنہ کوئی ایسے انٹرویو لینے کا کسی کو حق نہیں ہے. جی شیخ محترم, ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ جی الحمدللہ شادی ہو گئی میری, الحمدللہ 2009 میں میری شادی ہوئی ہے. میرے الحمدللہ 3 بچیاں ہیں الحمدللہ. اللہ کا بڑا احسان ہے جی, اللہ نے بیٹیاں دی ہیں, ورنہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹی بھی نہیں ہوتی, وہ ایسے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں. اور انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود 4 بیٹیاں تھیں, اور اس طرح اور بھی نبیوں کے ذکر آتا ہے کہ ان کے بیٹیاں تھیں, بیٹے بھی تھے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بیٹیاں دی ہیں. اللہ کا اس پر ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. وہ اللہ کی مرضی ہے, اللہ اگر ہمیں بیٹا دے دے وہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہوگا. جی شیخ محترم, میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عالم دین کے پاس کیا پروٹوکول ہوتے تھے, اور آج اگر ایک عالم دین ظہر, عصر, مغرب یا عشاء کے نماز میں صف میں بھی موجود ہو تو جو مقتدی ہوتے ہیں ان کے جو بیان ہوتا ہے وہ گھڑی کے اوپر ہوتا ہے. اگر 10 سیکنڈ بھی امام لیٹ ہو جائے تو چھوٹے سے چھوٹا مقتدی بھی اس کو کہتا ہے جی آپ جلدی کریں, آپ نے کر دیا. کیا یہ ایسا کرنا جائز ہے؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں علماء کی بہت زیادہ قدر تھی, بہت زیادہ عزت تھی. احد کے شہداء میں سے ایک شہید ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا اس کی قبر میں اتر کر آپ علیہ السلام نے خود اس کو میت کو پکڑا اور لاحد میں اتار کے نبی علیہ السلام نے اس کے چہروں کو دیکھا اور فرمایا کہ میں آپ کے لیے اتنا جو نیچے اترا اس لیے کہ آپ قرآن کے قاری تھے, آپ قرآن کے قاری تھے. ایک قاری کے لیے نبی علیہ السلام لاحد میں اترے. نبی علیہ السلام جس کے لیے اترے وہ قاری تھے, اور کسی کے لیے نبی علیہ السلام قبر میں نہیں اترے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے ہی ایک روایت ملتی ہے صحیح بخاری میں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تھا تو حضرت عمر امیر المومنین تھے. ایک گورنر تھا مکے کا, ان کا نام تھا ابو رافع غالباً ان کا نام تھا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ میرے پاس یہاں پہ ملاقات کرنے کے لیے, کسی علاقے میں ملاقات ہوئی, آپ میرے پاس آئے ہیں, اپنی جگہ پہ قائم مقام گورنر کس کو بنا کے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ابن ابزہ کو جو ہے نا وہاں پہ گورنر بنا کے آیا ہوں. کہا ابن ابزہ کون ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب سے انہوں نے کہا کہ ابن ابزہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام ہے جس کو میں نے وہاں کا گورنر مقرر کیا ہے. تو حضرت امیر المومنین کہنے لگے کیا ایک غلام کو یعنی اتنی حیثیت اور مقام کیوں دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انہو قاریٌ لکتاب اللہ, انہو قاریٌ لکتاب اللہ, کہ وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے قاری تھے, اس لیے میں نے ان کو گورنر بنایا ہے. یہ اس دور کی بات ہے کہ جب اسلام, دیکھو نا علماء کی, اسلام والوں کی قدر تھی تو اسلام بھی پھیلا ہے. آج ہم ذلیل رسوا مسلمان کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے جو اسلام کے جو رہنما ہیں, محسن, ان کی ہم قدر نہیں کرتے, عزت نہیں کرتے. تو اس طرح جو ہے نا نماز پہ اگر ایک امام لیٹ ہو جاتا ہے تو اس کا انتظار کرنا چاہیے, اور کسی بھی مقتدی کو ایسا حق نہیں ہے کہ وہ ایسے اس طرح کے سوال اٹھائے, جی آپ کیوں لیٹ آئے, آپ نماز پہ نہیں پہنچے.
چاہیے. وہ بھی انسان ہے, وہ فرشتہ نہیں ہے, وہ کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے, وہ انسان ہے. اس کے پاس جو نا ضروریات ہیں, اس کے مجبوریاں اس کے ساتھ ہیں. دیر ہو جاتی کبھی, بعض دفعہ کسی مجبوری میں پریشانی میں پھنس جاتا ہے. تو جان بوجھ کے میرے خیال میں کوئی اچھا جو صحیح عالم ہے نا, وہ جان بوجھ کے لیٹ نہیں ہوگا. ایسے بھی ٹائم ہو رہا ہے, میں گھر میں بیٹھا ہوں جی, میں 5 منٹ لیٹ جاؤں گا, ایسا کوئی نہیں کرتا. مجبوری کی وجہ سے لیٹ ہو جاتا ہے. تو آگے سے جو مقتدی ہیں, نمازی ہیں, ان کو عزت کا خیال کرنا چاہیے, علماء کا احترام کرنا چاہیے. میں اپنے بہت ہی پیارے بھائی مولانا عبدالقدیر شاہین صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کشائی فرمائیں. ناظرین, میرا گلا بہت زیادہ خراب ہے کیونکہ پرسوں جو ہے نا عبدالوکی صدیقی صاحب کی شادی کے موقع پر محترم للکار شاہین قاری اسماعیل عتیق صاحب اور میرا بیان تھا. اس کے بعد شادی میں ٹھنڈا پانی وغیرہ پیتے رہے, بوتل وغیرہ پیتے رہے, گلا خراب ہے. بہرحال انشاءاللہ آپ کو 1-2 جملے سنا دیتے ہیں, پھر انشاءاللہ آج صاحب سے اجازت چاہیں گے. اصحاب نبی دے نبی نو بڑے پیارے لگ دے, سارے اصحاب نبی دے نبی نو بڑے پیارے لگ دے. چن ہے حضور اینا دا, اے چن دے ستارے لگ دے. چن ہے حضور اینا دا, اے چن دے ستارے لگ دے. خواہش مند نہ مالو زر دے, بس دیوانے سائیں سرور دے. بس دیوانے سائیں سرور دے. بس دیوانے سائیں سرور دے. شمع اتے جیوے پروانے, صحابہ انج سارے لگ دے. شمع اتے جیوے پروانے, صحابہ انج سارے لگ دے. اور آپ نبی ایک ایسا استاد, یاد کیتا اینا ہر ارشاد. یاد کیتا اینا ہر ارشاد. دین والے کامل محل دے, اے روشن ستارے لگ دے. دین والے کامل محل دے, اے روشن ستارے لگ دے. سارے اصحاب نبی دے نبی نو بڑے پیارے لگ دے. اے جنت دی جنت اینا دی صحابہ, اے جنت دی اے جنت دے جنت اینا دی. اے جنت دے جنت اینا دی. رضی اللہ پڑھ ایت قرآن دی. رضی اللہ پڑھ ایت قرآن دی. مدحا خواہ جنہ دا ہے قرآن, اے قرآن دے پارے لگ دے. مدحا خواہ جنہ دا ہے قرآن, اے قرآن دے پارے لگ دے. سارے اصحاب نبی دے نبی نو بڑے پیارے لگ دے. مولانا عبدالوکی صدیقی صاحب چلے گئے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ آپ شان صحابہ پہ جملے آپ سنائیں گے, اس لیے میں نے شان صحابہ پہ سنائے. اب حاجی عبدالرزاق صاحب کے حکم کی تعمیل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق 2 جملے. سب نبیاں تے رسولاں دے امام سونیاں. سب نبیاں تے رسولاں دے امام سونیاں. ہر نوری خاکی تیرا اے غلام سونیاں. ہر نوری خاکی تیرا اے غلام سونیاں. کلمہ پڑھ کے ایک وار جن تینوں تکیا. کلمہ پڑھ کے ایک وار جن تینوں تکیا. جہنم ہو گئی ہے او دیتے حرام سونیاں. جہنم ہو گئی ہے او دیتے حرام سونیاں. سب نبیاں تے رسولاں دے امام سونیاں. تورات موسیٰ انجیل عیسیٰ. تورات موسیٰ انجیل عیسیٰ زبور داؤد نو. تورات موسیٰ انجیل عیسیٰ زبور داؤد نو. نازل کیتا تیرے سینے تے قرآن سونیاں. نازل کیتا تیرے سینے تے قرآن سونیاں. سب نبیاں تے رسولاں دے امام سونیاں.
ہر نوری خاکی تیرا اے غلام سونیا۔ لے جی ناظرین، انشاءاللہ لاہور میں حاجی عبدالرزاق صاحب سے ملاقات جلدی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میں ان کے پاس جاؤں گا، یہ میرے پاس انشاءاللہ وہاں پہ لائیو چلائیں گے، پھر نئے کلام آپ کو سنائیں گے۔ گلا خراب ہے فی الحال، آپ اجازت چاہتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے الحمدللہ سب پھولوں کی خوشبو کو محسوس کیا۔ اب مجھے اور میرے ساتھ میری ٹیم، کیمرہ مین محمد ابو عکاشہ اور بھائی محمد ندیم پٹی صاحب المشہور پٹی ساؤنڈ سسٹم والے، اور ان کے ساتھ بھائی احسان اللہ کمبور ٹیلر ماسٹر صاحب المکہ چینل والے، اور ان کے ساتھ بھائی محمد خالد جو الحمدللہ ایک فوجی بھی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ تو میں آپ کا بھائی عبدالرزاق، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔